अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ेड स्टूडियो में मोहम्मद बिलाल ताहिर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इंतहाई खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज एक टाइम के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं अपने प्रोग्राम नूर इल्म का जो है वो उन्वान लेकर। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। व्यूअर्स, यही है इबादत, यही दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ये इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है ये यकीनन बहुत बड़ा जज्बा है और इससे बड़ा कायनात के अंदर जज्बा कोई नहीं है। आज इसी जज्बे को, जिसको वेलफेयर कहते हैं, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ आपसे करवा रहा हूँ। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे मोहतरम दोस्त जनाब हाफिज मोहम्मद हसन साहब। ये इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी खुइयां से इनका ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा और इंप्रेसिव काम कर रहे हैं। पूरे इलाके के अंदर इनकी जो इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी है उसका तोती बोलता है। और आपके साथ आपकी मैयत में तशरीफ रखते हैं, समाजी खिदमत का मैदान हो या तालीम की दुनिया का मैदान, अपना नाम आप रखते हैं जनाब मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तमाब रिज़वान आसिफ साहब। मैं दोनों अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। अच्छा हसन साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रहा हूँ आज की गुफ्तगू का कि इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के नाम से यकदम एक हमारे इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म हमारी नज़र में आया और जिससे यकीनन इस पूरे इलाके को एक नई पहचान दे दी। तो ये सफर आगाज इसका कहाँ से हुआ और कैसे आप लोगों ने इसको जो है वो तरतीब दिया और क्या इसके अंदर आपको जो है वो अब तक कामयाबी हासिल हुई? जी बिस्मिल्लाह। तो ये एक सोच थी जो कि आज से तकरीबन 5 साल पहले 2017 और 18 के दरमियानी अरसा में चलती रही। तो हमारे एक जो इसके बानी हैं मुअज़्ज़िज़ भाई अमीर मुआविया साहब, वो उस टाइम सऊदी अरब में मुकीम थे। तो वहाँ पे उनका जो हल्का अहबाब था वो बहुत वसी था। यहाँ पे भी उनके दोस्त वगैरह तो एक होता है किसी किसी बंदे का। तो उन्होंने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर ना कुछ काम स्टार्ट किया बगैर किसी नाम, बगैर किसी तरतीब के। कभी कभी पैसे इकट्ठे कर लेना, कहीं से रब्ता करना कि यार कौन सा बंदा ज़रूरत में उसके घर कोई चीज़ पहुँचा देना, बस यही कुछ था। फिर उन्हें किसी ने जो है ना मशवरा दिया कि क्यों नहीं आप इसको मुनज़्ज़म कर लेते, एक तंज़ीम की शक्ल दे देते, प्रॉपर क्यों नहीं कर लेते। तो उन्होंने पहले दोस्त से जो है ना आगे पीछे किया कि नहीं यार मुश्किल है, हम लोग इधर हैं, दुनिया में होते तो करते। लेकिन बहरहाल मुख्तसरन ये कि उन्हीं की तरफ से इसका आगाज़ हुआ। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम दिया खुइयां फ्रेंड्स के नाम से। तो वहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा किया, बात की, फिर आगे चलते चलते फिर एक पूरी तंजीम की शक्ल बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2018 में इसके जो बाकायदा जो है ना इसको स्टार्ट किया गया। और फिर आपके सामने है कि गांव में, इलाका भर में इससे कैसे नाम कमाया, कैसा नाम कमाया, ये मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे। फिर जब ये खुइयां में आ गई फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे लोग, हालांकि शुरू में बहुत मुश्किल था। इन लोगों ने वॉल चॉकिंग की, इत्तेहाद लीग खुइयां, बेनिफिट्स बनवाए। लोग कहते थे यार बहुत सोसाइटियां बनी हैं, बहुत वेलफेयर के काम होते हैं, ऐसे कहाँ चलती हैं तंजीमें, ये लड़कों का खेल है, ऐसे कहाँ चला। पहले एक कुछ जो है ना माजी वहीद में गलबन एक हमदर्द नाम की सोसाइटी जो है ना यहाँ पे तश्कील पाई गई थी। बल्कि वो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में वो काम करती थी। तो वो हर गाँव में अपना कुछ बना लेते थे, कुछ मेंबर्स वगैरह। तो वो भी बहुत बुरी तरह नाकाम हो गई थी। तो इसका भी लोगों ने ऐसे ही कुछ कयास लगाया कि इसका भी ऐसे ही होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आप लोगों की दुआएं और कुछ ये जज्बा ऐसा था नौजवानों का कि करना है और बस करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए, बनता गया। बिल्कुल इसकी ये जो है ना मिसाल है, जिंदा मिसाल है कि वो लड़का हमारा भाई अमीर मुआविया अकेला चला था बिल्कुल, और लोग ऐसे आए कि बहुत बड़ा कारवां बन गया और बहुत बड़े बड़े अहदाफ। हम अक्सर जब कैलकुलेट करते हैं कि यार 2018 से आज तक हमने जो है ना फिगर कितना दिया, डिलीवर क्या किया, कितना काम, यकीन करें बल्ला हम तकरीबन 1 करोड़ के आगे पीछे सराउंडिंग में चले जाते हैं। एग्जैक्ट नहीं मिलता, लेकिन आप सोचें कि 4-5 सालों में 1 करोड़ की खतीर रकम कहाँ से कलेक्ट हुई होगी। थोड़ी सी आबादी का तो शहर है खुइयां, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन है, जस्ट आप स्टेप लें उसके बाद। तो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी रिसेंटली स्कूल में, बल्कि पहले मैं रमज़ान मुबारक की बात करता चलूँ तो कमिंग रमज़ान मुबारक जो कि 10 दिनों बाद इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए जमा हो चुका है। अभी 10 दिन बाकी है। 16 से 17 लाख रुपए का पैकेज इंशाल्लाह इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी अपने गाँव की आवाम को। उसके साथ साथ वो इस दफ़ा कुछ कर रहे हैं, बचत बाजार का जो है ना वेलफेयर शॉप का प्लान कर रहे हैं कि वो हो तो हर खास आम को फ़ायदा हो, सफ़ेद पोश तबका जो है ना उससे जो है फ़ायदा उठा सके। तो ये सारे अहदाफ हैं। बस सिर्फ और सिर्फ इखलास चाहिए और थोड़ी सी कोशिश चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आपसे ना आपसे बहुत पैसा मांगती हैं ऐसी चीज़ें, ना आपसे बहुत ज़्यादा टाइम मांगती हैं। कुछ पैसा और कुछ जो है टाइम देना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो डिमांड करती है वो है इखलास। अगर आप जुलूस के साथ चलते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अकेला ही चला था सुए मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इस कारवां को बनाने में यकीनन किसी भी मुआशरे में एक उस्ताद का बड़ा एक अहम रोल होता है। तो मैं इनसे बात करूंगा कि रिजवान साहब, क्या बाकायदा तौर पे ये खिदमत खल्क का जो एक पैगाम है
آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولس اور ہمارے جو انیشیل ادارے ہیں وہاں سے اس کا مؤثر پیغام پہنچایا جا سکتا ہے قوم تک؟ شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنی اس محفل کے اندر جو ہے نا زینت بخشی کہ میں آج آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. تو پہلے تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ خدمت خلق کا آغاز یا سلسلہ جو ہے وہ آقا دو جہاں، یا ہم یوں کہیں کہ جب ایک دنیا کا ایک سلسلہ بنا تو یہ نظام تھا اللہ کی طرف سے، ایک سلسلہ تھا کہ انسان کے ہی کام، بے شک. اور انسان اگر انسان کے کام نہیں آئے گا تو دنیا کا جو ایک سلسلہ ہے یا جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک نظام ہستی ہے اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ دورے طالب علمی کے اندر، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسکول لیول پہ، چھوٹی لیول پہ اگر آپ اس چیز کی تربیت کریں تو آپ کو کتنے اس کے ثمرات ملتے ہیں یا کتنا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرے قریب یہ ہے کہ میں اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اگر دیکھوں تو جو تربیت یا جو سوچ ہم پروان چھوٹے لیول پہ اسکولز میں، خاص کر ہمارے پاس وہ بچے جن کی عمر ابھی اتنی پختہ ہی نہیں ہوئی کہ وہ کچھ فیصلہ کر سکے، اگر ہم ان کی تربیت ایک مثبت نتیجے کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ اور مثبت نظری کے ساتھ پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے تو یہ بات قطع نظر کہ ہم ان سے کوئی نقصان ہوگا، ہمیں ہمیشہ ان سے فائدہ ہی پہنچے گا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ایک ایسی تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے یا ہم ان کو یہ چیز ایک سکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے خدمت خلق کرنی ہے. خلق یعنی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. مخلوق میں صرف انسان نہیں آ جاتے، مخلوق میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے، لیکن ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. چاہے ایک جانور پیاسا ہے، اگر اس کو پانی بھی پلاتے ہیں تو یہ بھی ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، اگر وہ بغیر کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی ایسے معاملے میں ہے کہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ سفید پوش ہے، وہ سامنے آنا ہی نہیں چاہ رہا اور ہم وہ چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، تو ہم اچھے طریقے سے اگر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اگر یہ چیز ہم بچوں کو سکھائیں نا تو یہ چیز بڑی آسان ہے. کیسے کہ ہمارے اسکولوں میں، خاص کر ہمارے سرکاری اسکولوں میں غریب گھرانوں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز میرے گھر میں ہے وہ فلاں کے گھر میں نہیں ہے. اور اگر ان کے اندر یہ تربیت کر دی جائے، ان کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی جائے کہ آپ نے اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھ بسنے والوں کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ چلیں، تو یہ خدمت خلق کا جو پیغام ہے یہ بآسانی ہم بچوں کی مدد سے معاشرے کے اندر پروان چڑھا سکتے ہیں اور ایک ایسی نسل پیدا کر سکتے ہیں، ایک ایسی نسل کو بیدار کر سکتے ہیں کہ جس کی تربیت کی پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اساتذہ کمیونٹی جو ہے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے. وہ اگر سوچ کی بیداری کرے، وہ بچوں کی رہنمائی کرے کہ آپ نے یہ جو کام کرنا ہے، یہ خدمت کرنی ہے، اس کا اجر یا اس کی جزا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. آپ کو دنیا میں اس کا کوئی ثمر نہیں ملنا، دنیا میں آپ کو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملنا، اگر جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ کی ذات میں آپ کو دینا. تو جب یہ چیز ہم پیدا کر دیں گے، بچوں کے اندر یہ سوچ بیدار کر دیں گے، تو مجھے پورا یقین ہے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ سوچ پروان چڑھے گی تو آنے والے وقت میں خدمت خلق کا ایک سلسلہ جو یہاں پر ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں اتحاد ویلفیئر سوسائٹی نے شروع کیا، وہ ایسا پروان چڑھے گا کہ جو ایک ایسا تناور درخت بن جائے گا کہ جس کے سائے میں انشاءاللہ یہ پورا علاقہ، پورا گاؤں جو ہے اس کے سائے میں بیٹھ جائے گا. تو جب ہم ایسی تربیت کر دیں گے، جب ہم ایسا معاملہ کر دیں گے تو معاشرے کے اندر محرومی ختم ہوگی، معاشرے کے اندر تکالیف ختم ہوگی، پریشانیاں ختم ہوگی اور ایک ایسا صحت مند معاشرہ تشکیل پا جائے گا کہ جہاں صرف اور صرف امن ہوگا، سکون ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. زبردست سر. اچھا، یہ ویلفیئر کا جو کام ہے، یہ خدمت خلق کا کام ہے، اور یہ ویسے تو یہ صدقات کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن جو خدمت خلق کے شعبے کے اندر دنیا کام کر رہی ہے تو بہت زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں کہ جی پبلسٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ پبلسٹی ہوتی ہے تو یہ ریا ہے، یا بہت سارے ایسے سوال اٹھائے جاتے ہیں، تنقید کی جاتی ہے. تو حسان صاحب، اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جو جہاں تک ہم نے دیکھا، کیونکہ اپنا ذاتی جو ہے نا وہ تجربہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، تو ہم نے یہ کیوں کیا؟ اتحاد ویلفیئر سوسائٹی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہمیں بھی یہ کوشچنس کو جو ہے نا فیس کرنا پڑتا ہے کہ اگر کام کرنا ہے تو ایسے کیوں کر رہے ہو بھائی. دیکھیں، جدت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں بہت ضروری ہے، اور ہمارا اسلام صرف ہمیں اجازت نہیں دیتا بلکہ ہمیں تاکید کرتا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلو. زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم اگر اس طرح کا کوئی کام کریں تو اسے شیئر بھی کریں. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں شیئر کریں بھائی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے نا اس کا افضل طریقہ یہ بتایا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے سے پتہ ہی نہ چلے. تو کیوں ضرورت ہے کہ تاکہ موٹیویشن ہو، صرف اور صرف واحد مقصد موٹیویشن، تاکہ دیکھنے والے جس طرح ابھی آپ یقیناً ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ کسی کے اندر یہ جاگ جائے گا کہ یار یہ کام کرنا چاہیے. تو اسی طرح ہم نے بھی اسی نیت سے اس کو شیئر کرنا چاہا. اس کو ہم شیئر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لا رہے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، ادروائز جو چیزیں ہیں سب پہ لا رہے ہیں. تو صرف یہی تاکہ دیکھنے والے، آس پاس کے گاؤں والے، ہمارے اپنے گاؤں کے لوگ جو ابھی تک اتحاد ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ نہیں جڑے، وہ اسے دیکھ کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور جو آس پاس کے گاؤں ہیں، اور پھر ہمیں اس کے ثمرات بھی بہت مل رہے ہیں. اطمینان میں کچھ عرصہ پہلے ویلفیئر سوسائٹی تشکیل پائی ہے، ایک کچھ پہلے سے بھی چل رہی تھی، اور ساتھ کوٹ گلہ بھی مہارت کے ساتھ. تو وہ لوگ پراپر ہمارے پاس آئے، ایک وفد لے کر ہم سے ملاقات کی ہمارے ایکسچینجر ممبران کے ساتھ. کیسے آپ لوگ چلا رہے ہیں؟ اب انہیں کو خواب تو نہیں آیا، جسٹ انہیں سوشل میڈیا نے یہ ہیلپ دی کہ
یار یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھو. نورپور میں ویلفیئر سوسائٹی کے کچھ جو ہے نا اراکین ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے ہم سے جو ہے رہنمائی دی تھی, تو صرف اس کا یہ جو ہے ثمرہ ملا ہے. مطلب یہ کہ صرف یہ ترغیب دینے کے لیے صرف اور صرف موٹیویشن میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے, وگرنہ سارا کام رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. رضوان صاحب, آپ اس پوائنٹ آف ویو پہ کیا اپنا خیالات رکھتے ہیں؟ میں بھی حسان صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم جب نیکی کر دیتے تھے تو نیکی کرنے کے بعد جو ہے نا مطلب اس چیز کا پرچار نہ کرنا ایک اس کو ثواب سمجھا جاتا تھا, اور یہ ایسا ہی ہے. لیکن اب چونکہ ایسا ہے کہ موٹیویشن ضروری ہو گئی ہے معاشرے کے اندر, ایسا ایک نفسا نفسی کا عالم بن چکا ہے کہ اگر ایک اللہ نے ایک انسان کو نواز رکھا ہے نا تو وہ اپنی حد تک محدود ہو گیا. اس کی شاید وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, تو ان کا درست استعمال انہیں نظر نہیں آتا. اور یہ جو درست استعمال نظر نہ آنا ہے, یہی وہ وجہ ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ دینے سے ہی کترانے لگ گئے. لیکن تاج ویلفیئر سوسائٹی نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ آپ کی دی ہوئے صدقات, خیرات یا جو بھی آپ ڈونیٹ کرتے ہیں, جو چیز آپ مخیر حضرات ان تک پہنچاتے ہیں یا اس تنظیم کے فلیگ تک پہنچاتے ہیں, تو یہ وہاں لگا کر آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے دیے ہوئے پیسے کو صحیح معنوں میں خرچ کیا. یہ ڈونر کو مطمئن کرنا جو ہے نا, اس کے لیے بھی یہ ضرورت پڑتا ہے سوشل میڈیا, تب وہ ڈونر ایک مطمئن دے. باقی یار جو میں نے دیا تھا, پھر اس کی جو خوشی ہوتی ہوگی ڈونر کی, ڈونر موٹیویٹ ہوگا, تو جو بڑا ڈونر ہے وہ ساتھ اپنے چلنے والوں کو بھی موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ دیکھو میں نے اگر انہیں کچھ دیا, انہوں نے درست جگہ پہ لگایا. الحمدللہ تاج ویلفیئر سوسائٹی نے کچھ اور ایسے پروجیکٹس بھی لگا رکھے ہیں جو ابھی بظاہر ان کو انہوں نے آرگنائز نہیں کیا, لیکن میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے تھوڑا وضاحت کرتا چلوں کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں ایسے لوگوں کو چھت بھی مہیا کرنے کا ٹارگیٹ اچیو کرنے والی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں. تو دیکھیں جو بڑے ڈونر حضرات ہیں جنہیں اللہ نے اپنے خزانوں میں سے دے رکھا ہے, جب وہ ان کی یہ چیز دیکھیں گے, موٹیویٹ ہوں گے, تو وہ مزید ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مزید ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور یہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ یہ تنظیم باہر نکلے گی, ساتھ ملکہ دوسرے گاؤں قصبوں کو بھی سپورٹ کرنے کی اہلیت پہ پہنچے گی جب ڈونر حضرات مزید موٹیویٹ ہوں. ہماری تنظیم یا اس تنظیم کا مقصد صرف موٹیویشن ہے, یہ نہیں کہ ہم آپ کا پیسہ لے کے ہم اس کو مارکیٹائز کر رہے ہیں یا ہم اس کو جو ہے ایک مشہوری کا ذریعہ بنا رہے ہیں. مشہوری اللہ کی ذات خود بخود کر دیتی ہے, جب آپ کا کام اچھا ہو تو لوگ خود بخود آپ کو پہچان دیتے ہیں. یہ ایک ہمیں بونس مل رہا ہوتا ہے, کام بھی ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی مشہوری مفت میں ہو رہی ہوتی ہے, یہ فوڈ سروس کی وجہ سے. یہ بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, اور یہ تاج ویلفیئر سوسائٹی جیسی تنظیمات کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ نوجوان اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ لے کر جوک در جوک شامل ہیں. اور جب نوجوانوں کی کھویاں کے اندر میٹنگ ہوتی ہیں یا ملکہ جو بھی جتنے بھی مضافات ہیں ان کے اندر جب میٹنگ ہوتی ہیں, تو کوئی دنیا کی دوسری تیسری باتیں نہیں ہوتی, بلکہ میں نے اکثر نوٹ کیا تو ان کی جو اہداف ہوتے ہیں یا ان کی جو گپ شپ ہوتی ہے وہ خدمت خلق کی ہوتی ہے. تو آپ کے جو اہداف ہیں ان میں سے ایک ہدف کل آنے والے دن کو یعنی 13 مارچ کو پورا ہونے جا رہا ہے. تو آخری میں کوشچن کروں گا دونوں اپنے گیسٹ سے کہ کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں آپ, ہدف جو آپ نے ایک طے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک سائنٹیفک لیب کا, وہ آپ کو اچیو ہونے جا رہا ہے اور کل آپ کو ہینڈ اوور ہونے جا رہی ہے in the very big presence of DC چکوال اینڈ تلنگانہ. تو کتنا خوشی محسوس کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے ایک ادارہ تعلیم سے, اور آپ بھی ایک ادارہ تعلیم کو بھی پریزنٹ کر رہے ہیں, اور آپ دونوں شخصیات ویلفیئر کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو بینگ اے ویلفیئر سوسائٹی ممبرز, میں آپ دونوں سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ خوشی کا عالم کیا ہے؟ میں یہ اگر اپنی خوشی بیان کروں تو تقریباً 1 سال پہلے, کم و بیش 1 سال پہلے میری جب تاج ویلفیئر سوسائٹی کی ہائر اتھارٹی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کے اسکول کی کیا بنیادی ضرورت ہے, تو میرے ساتھ میرے ادارے کے ہیڈ ماسٹر بھی موجود تھے, اور میں نے ان سے چند باتیں یہ شیئر کی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسکول ہمارا 8 جون 2020 کو اپ گریڈ ہوا, ایلیمنٹری یعنی مڈل لیول سے وہ ہائی میں منتقل ہوا. تو کچھ ایسے ملک کے معاشی حالات ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں نہ بلڈنگ دے سکتی ہے, نہ ہمیں اساتذہ کی ابھی فی الحال سیٹس مہیا کر سکتی ہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی آنے والے دنوں میں کوئی ایسی سائنس لیب یا کمپیوٹر لیب مہیا کر سکتی ہے کہ ہم اپنے ادارے کی بچوں کی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ادارے کے لیے کم از کم 2 کمرے, اور اگر ہو سکے ممکن ہو ڈونر حضرات تعاون کریں, ڈونیشن ہو سکے تو ایک کمپیوٹر لیب بنا دیجیے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آنے والے دن میں, آنے والے وقت میں, ٹیکنالوجی کے ٹائم میں اگر ہم اپنے بچوں کو اب یہاں سے پراپر طریقے سے تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بے روزگاری کا ایک سلسلہ بھی ہم اپنے گاؤں میں سے ختم کر سکتے ہیں. تو یہ جو کل کا دن ہے یہ میرے لیے تو یوں سمجھیں کہ میری ایک کامیابی, اور یوں سمجھیں کہ مجھے کامیابی سے بڑھ کر مجھے اپنے لیے عید کا دن محسوس ہوا ہے. بہت بڑھیا, ایک ایسا ایک خواب جو دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا, شرمندہ تعبیر ہو گیا. اور اس میں جن لوگوں نے جیسے جس میں اگر میں نام لوں تو ڈاکٹر عبدہ ملک صاحبہ جنہوں نے پوری مکمل IT لیب ڈونیٹ کی,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر میم نسیم ملک صاحبہ, ڈاکٹر الطاف صاحب, مختلف ایسی شخصیات جیسے کہ سعودی عرب سے ہمارے رفیق سلطان صاحب ہیں, اور بھی جو ڈونر حضرات ہیں جن کے میں نام نہ لے سکوں وہ ناراض نہ ہوں. تو ان سب نے میرے اس ویژن کو یا میرے ہیڈ ماسٹر کی جو سوچ تھی اسے جب سامنے رکھا تو انہوں نے پازیٹیو لیا. اور جیسی ہماری ان کے ساتھ پہلی میٹنگ ہوئی, اللہ گواہ ہے, اللہ شاہد ہے کہ پہلی میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ میں انہوں نے ہمیں اوکے رپورٹ دی کہ جی آپ کا پروجیکٹ لگ جائے گا. بہت بجائے اس کے کہ میں بار بار ان کے پاس جاتا, بار بار میں ان سے بات کرتا, میری پہلی میٹنگ کے بعد ہی جب میں اسکول میں آیا 2-3 دن بعد مجھے جو ہے میرے اپنے سینئر ٹیچر ہیں مسعود احمد صاحب کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے اسکول کے لیے 2 کمرے اور کمپیوٹر لیب کا انتظام ہو جائے گا. تو یہ جو سوچ تھی یہ صرف اس لیے رکھی تھی کہ یہ کمپیوٹر لیب بنے گی, آئی ٹی لیب بنے گی, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آج آپ کے زیڈ ایچ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے اس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ آنے والے کچھ ہی وقت میں دورانیے کا تعین نہیں کرتا لیکن کچھ ہی وقت میں کھویا اسکول میں آپ کے بچوں کو پروگرامنگ اور روبوٹکس کی طرف لے کر جاؤں. یہ میری ایک سوچ ہے. لوگوں نے اگر میرے ساتھ تعاون کیا, اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا, اپنے بچوں کو اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا, تو انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ والدین نے تعاون کیا تو میں بچوں کو روبوٹکس اور پروگرامنگ کی طرف لے کر جاؤں گا. اور جب ہم پروگرامنگ میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ویژن اور یہ تھاٹ ہے کہ ان کو یہاں سے اس ادارے سے جانے کے بعد روزگار ڈھونڈنا نہ پڑے بلکہ یہ روزگار دینے والے بن جائیں. کیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جی احسان سر. تو میرے خیال میں تو باتوں کو جو ہے نا سمندر کو دریا کے کوزے میں بند کر دیا رضوان صاحب نے, بہت سارے پہلوؤں کو سمو لیا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے جی, جو خوشی انہیں محسوس ہو رہی ہوگی کیونکہ انہی کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. تو اس میں ایک پہلو جو مجھے ملا جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اس کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں اتحاد ویلفیئر سوسائٹی جب انہیں وہ جس طرح کے بتا رہے ہیں کہ صرف ایک میٹنگ کے بعد اگلی میٹنگ میں اوکے رپورٹ مل گئی, تو آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے انہوں نے جو ہے نا انتظام کیا اتنی جلدی. تو وہ سوسائٹی وہ تنظیم اس سٹیج پر کھڑی تھی کہ وہ متلاشی تھی کہ کوئی ہم سے مانگے اور ہم اسے ڈلیور کریں. وہ خود ان کے پاس چل کر آئے کہ یار اسکول کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا بنیادی ضروریات ہیں. تو خود سوچے کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہوگا اتنا. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف کیا تھا ان کے پاس ایک منظم جو ہے نا تنظیم موجود تھی, ان کے لیے یہ ارینج کرنا مشکل نہیں تھا. تو یہ تنظیمیں چلانا کوئی مشکل نہیں ہے, بالکل مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. صرف آپ کا اخلاص ہونا چاہیے. دیکھیں واضح مثال ہے کہ انہوں نے لاکھوں کا آئی ٹی لیب جو ہے منٹوں میں جو ہے نا ارینج کیا. تو تبھی کیا نا کہ وہ جو ہے نا ایک امید لے کے بیٹھے تھے. تو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں یہاں ایک چیز جو ہے وہ یہاں پر شامل کرتا جاؤں کہ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جی آئی ٹی لیب بالکل ایک چھوٹی سی یا مختصر سا سسٹم لیا گیا ہوگا جس کو مارکیٹائز کیا جا رہا ہے یا پبلسٹی کیا جا رہا ہے. تو میں وضاحت کرتا چلوں کہ جو آئی ٹی لیب کا پرچیزنگ ہوئی یا جو آئی ٹی لیب کے سسٹم لائے گئے کور آئی 5 5 ہے اور 6 جنریشن سسٹم ہے جو اس وقت مارکیٹ میں تقریباً 80,000 پلس میں مل رہا ہے. یہ صرف اس لیے لائی گئی کہ تاکہ ہم بچوں کو پروگرامنگ پراپر سکھا سکیں. ٹھیک ہے نا جی. اور تقریباً یہ 10 سسٹم کی لیب ہے, مکمل ڈیجیٹل لیب ہے. اس کے اندر کل انشاءاللہ جب اس کی اناگوریشن ہوگی تو لوگوں تک جو ہے نا اس کی جو تصویر سامنے آئے گی, جو چیز ہم نے لوگوں کو بتائی تھی وہ اس سے بڑھ کر ہم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں. تو یہ اتحاد ویلفیئر سوسائٹی کا ہی فلیگ تھا کہ جنہوں نے اتنی مدد کی ہمارے اور اتنی سپورٹ کی کہ جنہوں نے ہمیں اس مقام پر لا کے کھڑا کیا کہ ہم لوگوں کو وہ چیز ڈلیور کر دیں کہ جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا اور جس کے اب یہ آنے والے وقت میں یہ طالب علم, یہ اسٹوڈنٹ, یہ والدین اس چیز کی مطلب ان کو ضرورت تھی اس چیز کی. ہاں اب اگلا اسٹیپ میرے ساتھ جڑی ٹیچر کمیونٹی کا ہے, میرے ساتھ جڑے معاشرے کے لوگوں کا ہے کہ جو خواب دیکھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا. اب اس خواب سے ثمر بھی ہم نے لینا ہے, اب اس خواب سے ہم نے فائدہ بھی لینا ہے. اور انشاءاللہ میں زیڈ ایچ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے اس چیز کا ارادہ بھی کرتا ہوں کہ آنے والے انشاءاللہ کچھ دنوں میں مطلب یہاں پر پراپر ورکنگ بھی شروع کروں گا جس میں میری سلیکشن کی کوشش ہوگی کہ ایسے اسٹوڈنٹس مجھے ملیں جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہتے ہوں, ورڈ پریس سیکھنا چاہتے ہوں, پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہوں, یا روبوٹکس کا کام سیکھنا چاہتے ہوں, ایپ مینجمنٹ سیکھنا چاہتے ہوں, گیمز پرفارمنس سیکھنا چاہتے ہوں. وہ یہ چیزیں سیکھ کر اپنے لیے بھی روزگار کما سکتے ہیں اور اپنے لیے اپنے گھر کا بھی ایک سائیکل بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. اور اس کی زندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ انہی بچوں میں سے آپ کو مزید مثالیں بھی ملیں گی. یہی چراغ جلیں گے تو یقیناً ویورز آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگی اور بڑی ایک انسپریشن ملے گی. اور میں اس حوالے سے بس ان اپنی دونوں مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ خواتین و حضرات سے ان الفاظ میں اجازت چاہوں گا. لیکن میں ان سے اجازت لے کے ویڈیو کا اینڈ یہ کرنا چاہوں گا چونکہ ہمارا جو تھا وہ میسج دینا تھا ہم نے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی اس طرف بڑھیں. تو ضرور بڑھیں آپ لوگ اس طرف, کیونکہ ورنہ پھر آخر پہ یہی ہوگا کہ شکوہ ظلمت شمع سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, آج شمع جلائیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی روشنی ملے گی. تھینک یو سو مچ. جی ملے گی جی انشاءاللہ ایک زبردست سیریمنی کے ساتھ, اور وہ سیریمنی جس لیب کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی اناگوریشن کی ہوگی انشاءاللہ. اور اس حوالے سے بھی آپ تک ہم ضرور ویوز پہنچائیں گے. جڑے رہیے گا زیڈ اسٹوڈیو کے ساتھ. اور میں اتحاد ویلفیئر سوسائٹی اور رضوان صاحب کی جو کوششیں ہیں ان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ بہت پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا
کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ بٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت بہت شکریہ جی. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.